शावेज़ प्लीज़ रहम करें मुझ पर, बस मेरी बस हो चुकी है, मैं मज़ीद कुछ नहीं झेल पाऊंगी। इस नाजुक सी जान के हाथ वो पूरी तरह से बेड ग्राउंड से टेक हाथ बांध चुका था। पिछले 5 घंटों से वो ऐसी ही हालत में थी, अपने बाजों को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर उस जालिम शख्स के दिल में उस लड़की के लिए ज़रा भी रहम नहीं था। इंतहाई जुनूनी अंदाज में एक नज़र उसने इरहा की जानिब देखा और पीछे तानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहने लगा, मेरी जान, एक तो तुम थक बड़ी जल्दी जाती हो। अरे अभी तो मैंने ठीक से कुछ किया भी नहीं, पहले तुम्हें थकावट होगी। प्लीज़ चुपचाप लेटी रहो और मुझे मेरा काम करने दो, तुम भी इंजॉय करो। मगर इरहा क्या मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था और उसकी आंखों से आंसू तवातर गिर रहे थे कि शायद उस जालिम से उसको तो उस पर रहम आ जाए, मगर वो तो बिल हुई हार लिहाज से दूर बैठा था। छोड़े मुझे, मैं अब थक चुकी हूँ। इरहा की बात सुन के वो कहने लगा, इतनी जल्दी? अभी तो सुबह के 7 बजे हैं और मैं अम्मी से कह चुका था कि शाम 5 बजे से पहले हमारे दरवाजे पर कोई दस्तक न दे। ये कहकर वो उसके हाथों को बेड ग्राउंड से तो खोल चुका था, लेकिन उसके नाजुक लबों को वो अपने लबों में कैद करके उस पर शिद्दत लौटाने लगा। पूरी रात उसने बार बार उन लबों पर अपना कहर बरसाया था और अब तो उसके लब भी नीले पड़ने लगे थे और उसे खुद से दूर करने लगी। तो लेकिन कहाँ, वो बॉडी बिल्डर और नाजुक सी जान वो जितना भी उससे दूर करती उतना ही उसके करीब आ रहा था। कहने लगी कि हटे, अब मुझे जाकर नहाने दें, देखें टाइम क्या हो गया, अब तो ज़रा भी शर्म नहीं है। अम्मा ही को कह दिया कि दरवाजे पर दस्तक न दे। अरे क्या सोचेंगे? उसकी बात सुनकर शरारत से शावेज़ हंस के कहने लगा, अरे सोचना क्या है, हर कोई ये करता है, सुहागरात को तो ये सब कुछ तो क्या जाता है। तो फिर वो जो कमरे में सब दोस्तों ने मिलकर सजाया था, किसके लिए सजाया था? अरे इतनी महंगी डेकोरेशन किस लिए करवाई थी? ताकि ये रात पूरी रात एंजॉय कर सको। और तो प्लीज़ मुझ पर जो फतवे जारी ना करो और खामोशी से मेरी तरफ ध्यान दो। ये सुनकर इरहा ने अपना आप बड़ी मुश्किल से शावेज़ से छुड़वा बेड के लिहाफ को खुद को लपेट कर वॉशरूम जाने लगी थी तो शावेज़ ने कहा, मिसेस शावेज़, मैं तुम्हें अभी नहाने की इजाज़त नहीं देता क्योंकि तुम्हारे शावेज़ का अभी दिन नहीं भरा। ये कहते हुए वो बेड से खड़े हुआ और एक झटके से उसके लिहाफ को खींचा था। इरहा लिहाफ समेत उसके साथ जा लगी थी और उसे बाजू से पकड़कर उसने बेड पर गिराया था और कहने लगा, मैं नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ सकता। आहर वलीमा भी तो पक्का करना है। लेकिन जैसे ही वो उस पर गिरा तो सातवीं बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगा। उसके तो होश ही उड़ गए थे क्योंकि इरहा उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। ये देखकर शावेज़ के होश उड़े थे क्योंकि अरे यार, ऐसा भी क्या शर्माना, हम तो तेरे दोस्त हैं यार, है तो कोई 30 बार उससे पूछ चुका हूँ कि बता कर रात तेरे और भाभी के बीच क्या हुआ, मगर तू ऐसे मुंह में रुमाल तपाए बैठा है जैसे कोई दूसरी मखलूक हो। शावेज़ अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रख कर बोला था, जिसकी 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी और आज वो अपने दोस्तों की महफिल में आकर बैठा था। थोड़ा शर्माया था और उसकी इस बाकी पर उसके दोस्त भी बाकी हंसे थे। कहने लगे, अरे यार क्यों तंग आ रहे हो उसको, उसकी बीवी का और प्राइवेट मामला है। लेकिन शावेज़ के अंदर तो न जाने कौन सी लड्डू फूट रहे थे और कहने लगा, नहीं यार, दोस्तों में कैसी प्राइवेसी, मुझे बड़ी खुशी चढ़ती है, बता नहीं सकता। जब कोई अपनी पहली रात के किसी को सुनाता है तो प्लीज़ यार बताओ ना, भाभी ने शुरू किया या तूने? उसकी बेबाकी पर तो उसके दोस्त ने एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा था कि चुप हो जाओ, मैं तो नहीं बताने वाला और खामोश रहो। नहीं यार, तुम्हें नहीं पता, मुझे शादी का बहुत शौक है। जब भी मेरी दोनों भाभियाँ अपने कमरों में जाती हैं और भाई कमरे की कुंडियाँ लगाते हैं तो मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ और जे का वक्त गुजरेगा उसे तो खुद भी नहीं कहा, मेरी शादी का वक्त करीब आएगा। शावेज़ अपने दोस्तों की महफिल में बैठा बड़ी बेबाकी से उनसे बातें कर रहा था, बात का इजहार कर रहा था कि उसे शादी का बहुत शौक है। और उसका दोस्त कहने लगा, तौबा है, जिस किस्म का तू है, हमें तो लगता है कि पहली रात ही तेरी बीवी मर जाएगी। और वो हंसने लगा था, कहने लगा, तुम मर जाए, बस एक ही बार मुयसर तो आए, फिर बेशक मर जाए। उसका दोस्त कहने लगा, जिसे तुम शादी करोगे वो तो पछताएगी। शावेज़ कहने लगा, जो मेरी बीवी बनेगी पनाह मांगेगी मुझसे। ये सुनकर उसके दोस्त कानों को हाथ लगाने लगे और कहने लगे, हमारा मशवरा है कि किसी दुबली पतली से शादी ना कर लेना, किसी ऐसी लड़की से करना जो तुझे भुगत सके। शावेज़ के कहने पर शादी जिससे भी हो, मुझे भुगतना तो पड़ेगा। ये कहते हुए उसने अपना बैग कंधे पर से लटकाया था और उस वक्त वो कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। आखिरी साल था और फिर उसने यूनिवर्सिटी जाना था। अभी 3-4 साल थे और वो अपनी तालीम मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी हासिल करता और फिर जाके कहीं शादी उसके नसीब में होनी थी। लेकिन वो इतना सब्र नहीं कर सकता था क्योंकि उसका ये आलम था कि जज्बात अरूज पर थे और उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहता था। यहाँ
کالج بھی کئی لڑکوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھا تھا، بات چیت تھی، کوشش تھی اس کی یہاں بھی یہی تھی کہ بس کسی لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہو جائے، گرل فرینڈ بن جائے، اور وہ تو تھوڑا بہت بھی اسے اٹیچ تو کر لے، کم سے کم اس کے ارمانوں پر تھوڑا بہت تو کسی لڑکی کا لفظ پہنچ ہی جاتا، لیکن کوئی بھی لڑکی اس سے اس قدر فری نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار اس نے ایک لڑکی کے ساتھ دوستی کی تھی اور پھر اس بار اسے باہر پارک میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ نوٹس لکھنے کے بہانے اس نے بھی اس کے تھائی پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ وہ شویز کے منہ پر جھڑ چکی تھی، اور اس کے بعد شویز کی کتوں والی عزت افزائی کر کے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ بیچارے کے ارمان سینے میں ایسے دب کے رہ گئے تھے کہ دوبارہ اس نے سوچ ہی نہ سکا کہ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ وہ لڑکپن کی عمر میں ہی آیا ہی تھا کہ بڑے بھائی کی شادی ہوگی، اور رات کو جب بھی بڑے بھائی کمرے کا دروازہ بند ہوا اور وہ کڑاک سے کنڈی لگی تھی، تب اس کا دھیان اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اب اس کے بڑے کزن وہیں لاؤنج میں بیٹھے الٹی سیدھی باتیں کرنے کے لیے۔ یار شادی کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، یہ تو اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ عیش کر رہا ہوگا، اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی۔ گھر اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، لاؤنج میں سب لڑکوں نے اپنے بستر بچھائے ہوئے تھے، لیکن سب کی آنکھیں دولہا دلہن کے کمرے کی جانب متوجہ تھی۔ کب لائٹ بند ہو رہی تھی اور کب جا رہی تھی، سب کی نظریں اوپر روشن دان کی طرف آنے والی جلتی لائٹ پر تھی۔ کچھ باتیں کرتے تو کبھی کچھ، ان کی باتوں میں اتنی بے باکی تھی کہ شاویز ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا تھا، کان کھڑے ہو جاتے۔ اس کی نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی بڑھنے لگی تھی اور اس بارے میں سوچنے لگا کہ لڑکپن میں داخل ہو چکے مخالف سن میں دلچسپی بھی بڑھنے لگی۔ اب اس کا دھیان بند کنڈی اور بند دروازے کی طرف جانے لگا تھا۔ کچھ سال بعد دوسرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی تھی اور پھر وہ کالج میں داخلہ ہوا تھا، اور ایسے ہی لڑکوں سے دوستی ہو گئی تھی، خواہشات بڑھنے لگی۔ شادی اور بند کمرے کے اندر کی کہانی بھی آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھی۔ اب تو یہ حال تھا کہ جب بھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تو آنکھوں میں کچھ ایکس رے ٹائم مشین فٹ ہونے لگی تھی، اور اسے بے باک نظروں سے دیکھتا کہ وہ لڑکی دوبارہ سے دوپٹہ درست کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ بہرحال کئی لڑکیوں سے وہ فون پر باتیں کرنے لگا اور وہ خوش شکل تھا، اس لیے لڑکیوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی، لیکن پہلی بار جب ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تو وہ لڑکی کافی گھبرا رہی تھی، کیونکہ وہ پہلی بار کسی لڑکی سے ملنے آئی تھی۔ یوں پہلی بار تو شاویز بھی گیا تھا، لیکن احتمام میں سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک ریسٹورینٹ کا انتخاب کیا جہاں ہر ٹیبل کے بعد ایک لکڑی کا بورڈ لگایا گیا تھا تاکہ پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو۔ ہر ٹیبل کے بیرونی طرف ایک پردہ سا لگا ہوا تھا، بجائے لڑکی کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے وہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا، اور وہ بے حد نروس تھی۔ کہنے لگی کہ میں تو آج تمہارے کہنے پر آ گئی ہوں، لیکن آئندہ نہیں آؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا، اور ڈر کس بات کا بیبی، دیکھو نا، پہلی ڈیٹ تو انجوائے کرنے دو۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس نے پردہ برابر کر دیا جو دو جوس منگوائے تھے، اور ویٹر سے کہنے لگا، جب تک میں نہ کہوں آرڈر لینے مت آنا۔ اس لڑکی کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھی، اور پہلی ملاقات میں شاویز کی بس سٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ بس سٹاپ پر کالج یونیفارم میں بس کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ وہاں پہ بائک پر بیٹھا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ وہیں سے نظروں کا تبادلہ ہوا تھا، پھر فون نمبر کا بھی ہو گیا، اور فون پہ بات کرتے کرتے اس کی چپٹی باتوں میں آ کر وہ لڑکی پہلی بار ملاقات کے لیے بھی آ چکی تھی۔ پردہ آگے کیا تھا، اسکارف اس لڑکی نے پہن رکھا تھا، اور شاویز کے کہنے لگا کہ مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ وہ کہنے لگی، چہرہ تو میرا عیاں ہے، دیکھو میں اسکارف نہیں اتاروں گی، لیکن ساتھ ہی شاویز کے ہاتھوں کی گستاخیاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے پیر سے اس کے پیر پر اور پیر سے پنڈلی تک اپنے پاؤں پھیرنے لگا تھا۔ وہ لڑکی بری طرح سے نروس ہو رہی تھی، اور پھر اپنا ہاتھ پھیلا کر اس کی جانب دوسرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ وہ بری طرح سے بوکھلا کے رہ گئی تھی۔ وہ حد سے تجاوز کرنے لگا تو کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ حد سے تجاوز کرنے لگا تو پھر وہ کہنے لگا، وہ جو ڈیٹ پر کیا جاتا ہے، صرف تمہیں کھانا کھانے کے لیے لایا تھوڑی ہوں یہاں پر۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ ساری حدیں پار کر کے اپنے لب وہ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا، جب وہ لڑکی ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی تھی اور کھڑی ہوگی، اور آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، اور کہنے لگی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا، تو کیا ہوا، محبت میں یہی سب کچھ تو ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ڈیٹ کا مطلب صرف یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اور تم چلی جاؤ گی؟ جتنے پیسے کھانے میں لگیں گے اتنا ہی اپنا وصول کرنے کا حق بھی رکھتا ہوں۔ بات کہ کچھ ایسی تھی کہ اس لڑکی نے شاویز کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا اور باہر نکل کر چلی گئی تھی۔ شاویز کا پہلا تجربہ بہت برا گزرا تھا، اسے اس لڑکی پر بے حد غصہ آیا تھا۔ اس لڑکی نے شاویز کا نمبر تک بلاک کروا دیا تھا، اور اس کے بعد شاویز نے کئی لڑکیوں سے دوستی کی تھی۔ کچھ ایسی تھی جنہوں نے اس کی بے باکی پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن
لیکن یہیں تک تھی اور اس کے آگے وہ نہیں بڑھ رہا تھا۔ البتہ لڑکیوں کے ساتھ کس کر لیتا تھا، ریسٹورینٹ میں کونے میں بیٹھ کر چھوٹی موٹی گستاخیاں بھی کر لیتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا اور تعلیمی سال سلسلہ ختم ہوا تو اس کے والد نے اپنی کیب فیکٹری میں بلوا لیا۔ جیسے وہ دو بڑے بھائی کام کرتے ہیں، ایسے ہی تم بھی فیکٹری میں آیا جایا کرو۔ پھر شادی کی ضد اس نے پکڑ لی تھی، اب وہ باقاعدہ کام شروع کر چکا تھا تو زندگی کا بھی آغاز ہو جانا چاہیے۔ اس کے والدہ نے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دی تھی۔ کہتا پیتا خاندان تھا، اس لیے وہ زیادہ اعتراض تو نہیں ہو سکا اور کسی کو نہیں تھا۔ ایک شادی کی تقریب میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ گیا تھا، جب اس نے وہاں پر اسی لڑکی کو ایک نوجوان کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ کافی فینسی لباس میں تھی، لیکن اس لڑکی کی نظر نہیں پڑی تھی اور وہ جانتا تھا، دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے پاس کھڑا نوجوان اس کا شوہر ہے۔ جو کچھ اس لڑکی نے اس کے ساتھ کیا تھا تو وہ اسے بھول نہیں سکتا تھا، اس لیے بڑے غصے سے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس لڑکی کی نظر ابھی تک اس پر نہیں پڑی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور باقی مہمانوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا، جبکہ 17 سالہ لڑکی اس کے پاس اپیا اپیا کہتے ہوئے آئی تھی اور پھر کہنے لگی، آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ وہ لڑکی اپنی بہن سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ اس نے بھی اسکارف پہن رکھا تھا، لیکن اسکارف کے اندر سے بھی اس کے لمبے گھنے بال باہر تک نظر آ رہے تھے، مطلب اس کی بالوں کی چوٹیاں اس کی کمر سے بھی نیچے تھی اور اپنی بہن سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ شاویز نے تو اپنے ہوش کو بیٹھا تھا اور اسے بے حدی سے دیکھے جا رہی تھی۔ چونکا تب جب وہ لڑکی اسی کی چھوٹی بھابھی سے بات کر رہی تھی اور اس کی چھوٹی بہن بھی۔ تبھی اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کا نام ارہا ہے۔ وہ کچھ سوچ کر زیادہ ہی زیر لب مسکرایا تھا اور پھر اس نے اپنی والدہ کو خاص طور پر اس لڑکی کو دکھایا، کہنے لگا، یہ کون ہے؟ اس کی والدہ کہنے لگی، تمہاری بھابھی کی دور کی کزن ہے، اچھی لڑکیاں ہیں، بڑی والی کی بس ابھی چند مہینے پہلے ہی شادی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا، میرا رشتہ اس چھوٹی بہن سے مانگ لیں، بہت پیاری ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی، وہ تو ابھی 12ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ وہ کہنے لگا، تو کیا ہوا ماما، پلیز مجھے یہ لڑکی پسند ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ شاویز نے جیسے ضد پر پکڑ لی تھی اور اس کی چھوٹی بھابھی بھی آگے رشتے کی بات کہی تھی اور پہلی بار اس کی والدہ جب ان لوگوں کے گھر رشتہ لے کر گئی تو انہوں نے زیادہ اعتراض نہیں کیا، بس یہ کہا کہ ابھی منگنی کر لیں، لیکن رخصتی کچھ دیر بعد ہی کریں گے جب بچے کی تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ لیکن شاویز کی ضد تھی کہ وہ منگنی نہیں کرے گا، نکاح کرے گا اور فیملی ان کی اچھی خاصی اسٹیبلش تھی، اس لیے کسی نے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ نکاح پر جب پہلی بار ارہا کی بڑی بہن زوبیہ نے اسے دیکھا تو اس کی رنگت اڑ کے رہ گئی تھی، لیکن نکاح کا موقع تھا، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ اور اس کی والدہ کہہ رہی تھی کہ بیٹھو، تمہارا ہونے والا بہنوئی ہے، ہم بس کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہو جائے گا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا اور بار بار بدحواسی اس لڑکی کے چہرے پر چھا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر اس کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ اپنی ماں کے اصرار کرنے پر وہ شاویز کے برابر میں بیٹھ گئی۔ تب ہی نظروں سے بچتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور بری طرح سے چونکی تھی۔ کہنے لگا، دیکھو، جو کچھ ہمارے بیچ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ تو بہتر ہے۔ اگر تم نے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتا کر میرے اس رشتے میں رکاوٹ ڈالی تو میں تمہارے شوہر کو بھی بہت کچھ بتا سکتا ہوں، دکھا بھی سکتا ہوں۔ تمہارا نمبر ابھی تک میرے پاس ہے، سیو ہے، تمہاری باتیں ابھی تک میرے موبائل میں موجود ہیں۔ وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی اور کہنے لگا، نکاح میں کچھ دیر ہو جائے گی، ابھی تم کچھ نہیں کر سکتی۔ نکاح کے بعد کچھ الٹا سیدھا کرو گی تو طلاق تمہاری بہن کو ہو جائے گی، بدنامی بہت ہو جائے گی۔ لڑکوں کا کیا ہے، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، مجھے اور بھی لڑکے مل جائیں گی جیسے تمہارے بعد میری اور بھی بہت سی گرل فرینڈ تھی اور تھی بھی، لیکن زندگی تمہاری بہن کی ہی برباد ہوگی اور تمہاری بھی ہو جائے گی۔ تمہارے شوہر کو میں سب کچھ بتا دوں گا اور دکھا بھی دوں گا۔ جس دن ہم لوگ ہوٹل میں ملے تھے، میں نے چپ چاپ تمہاری تصویریں کھینچ لی تھی۔ اپنا نمبر دو تو تمہیں واٹس ایپ کر دیتا ہوں۔ وہ لڑکی بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ زوبیہ کہنے لگی، پلیز شاویز، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ کہنے لگا، تو تم پر ڈپینڈ کرتا ہے، اگر تم چپ رہو گی تو میں بھی چپ رہوں گا۔ زوبیہ کو بھی ٹھیک ٹھاک ڈرا کے وہ چپ چاپ کروا چکا تھا۔ وہ تو زیادہ دیر تک وہاں رکی بھی نہیں تھی۔ جیسے ارہا اور شاویز کا نکاح ہوا، اس نے نہ کوئی رسم کی اور نہ ہی کوئی بات چیت کی تھی اور نہ ہی مذاق کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا، اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور گھر جانا چاہتی ہیں۔ وہ پوچھتا رہ گیا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے، لیکن وہ جا چکی تھی۔ ارہا دلہن بنی شاویز کے برابر میں بیٹھی تھی، حالانکہ صرف نکاح کی بات ہوئی تھی، لیکن شاویز نے کہا تھا کہ اسے رخصتی ابھی چاہیے تھی۔ یہ سن کر تو دونوں گھر کی فیملیز پریشان ہو گئی تھی اور کہنے لگے، اتنی جلدی، حالانکہ بات تو صرف نکاح کی ہوئی تھی اور ہماری بیٹی تو ابھی پڑھنا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگا، لیکن مجھے بھی ابھی رخصتی چاہیے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی اعتراض
ہونا چاہیے۔ جب نکاح ہو گیا تو رخصتی میں کیا قباحت ہے؟ باقی اگر آپ کی بیٹی کو پڑھنے کا شوق ہے تو وہ میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بہرحال جب لڑکی والوں نے دیکھا کہ شہباز تو ٹلنے کو تیار ہی نہیں ہے تو اپنی فیملی کی بھی نہیں سن رہا، تو وہ لوگ بھی تھوڑا سا گھبرا گئے تھے کہ کہیں بات خراب ہی نہ ہو جائے۔ نکاح کے 1 گھنٹے کے بعد اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ شہباز کے تاثرات کچھ عجیب سے تھے اور ارہا کی جان نکلی ہوئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی رشتے کے لیے نہیں مان رہی تھی اور اس کی ماں نے یہ کہہ کر منوایا تھا کہ صرف نکاح ہے، رخصتی ہم 2-3 سال کے بعد ہی کریں گے، اور لڑکا تھا کہ ضد پکڑے بیٹھا تھا کہ رخصتی لے کر ہی جاؤں گا، ورنہ دوسری صورت میں انتہائی قدم اٹھا لوں گا۔ حالانکہ لڑکے کے والدین اسے سمجھا کے تھک گئے تھے کہ شہباز تمہیں ہوا کیا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، سب کچھ پہلے ہی تو طے تھا، تو پھر یہ سب۔ وہ کہنے لگا مجھے اپنی بیوی اپنے ساتھ لے کر جانی ہے، جب وہ میری بیوی بن چکی ہے تو پھر میری بات چلے گی، دوسروں کی نہیں چلے گی، نہ میں آپ کی سنوں گا اور نہ ہی اپنے سسرال والوں کی۔ اگر انہیں اپنی بیٹی کی پسانی ہے تو ابھی رخصت ہو کر میں، ورنہ دوسری صورت میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے خیال سے تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ بات کچھ اس نوعیت کی تھی کہ اس سب کو ہی عزت کے لالے پڑ گئے تھے، اس لیے رخصتی کرنی پڑی تھی۔ ارہا کے لیے سب کچھ حیران کن تھا، وہ اندازہ ہی نہیں لگا پا رہی تھی، وہ تو ان سب چیزوں کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ لڑکی والوں نے یہ تک بات رکھی تھی کہ جہیز بھی انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ شہباز کہنے لگا میرے کمرے میں سب کچھ موجود ہے، اور پھر باقی جو کچھ بھی آپ نے دینا ہوگا وہ آپ کی مرضی ہے، دے دے، مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ بہرحال رات کے 2 بج چکے تھے، لیکن وہ اپنی بات پر اٹل اس کی رخصتی کروائے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ اس نے نکاح اسی صورت اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کیا تھا، اور دوسری وجہ زوبیہ کا مارا گیا تھپڑ وہ بھولا نہیں تھا، اور اسی وجہ سے وہ اسے اس لیے چاہتا تھا کہ بدلہ اس کی بہن سے لے گا، اور اس کی بہن تڑپے گی تو زوبیہ بھی تڑپے گی۔ جیسے ہی ارہا رخصت ہو کر شہباز کے گھر پر آئی تو اس کی بھابھی نے اسے شہباز کے کمرے میں جا کر بٹھا دیا تھا، اور کمرہ کچھ بکھرا ہوا تھا، تولیہ کہیں گرا ہوا تھا، جو کپڑے وہ بدل کر گیا تھا وہ بھی ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، کیونکہ پری پلاننگ نہیں کیا گیا تھا۔ بس وہاں جا کر زوبیہ کا مارا ہوا اسے وہ تھپڑ اور اسے رخسار پر محسوس ہونے لگا تھا، اس لیے اس نے ضد کر کے رخصتی لے لی تھی، اور اس کی بھابھی نے جلدی سے تولیہ اٹھایا، واش روم میں جا کر ٹانگا اور اس کے کپڑے اٹھانے لگی، کہنے لگی یہ لڑکا بھی پتہ نہیں کیا ہے، اس کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں۔ ایک دم سے ہی رخصتی کا شور مچا دیا۔ کیا سوچا تھا ہم لوگوں نے کہ سب کچھ چھوٹا دیور ہے، دھوم دھام سے شادی کریں گے، لیکن عجیب افراتفری ڈالی اس لڑکے نے کہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ جلدی سے اس کی بھابھی نے کمرے کی حالت کو کچھ درست کیا تھا اور اس کے دھونے والے کپڑے لے کر جب باہر جانے لگی تو ارہا بھی ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابھی تو میاں بیوی کے رشتے کو ٹھیک سے نہیں جانتی تھی، اسے تو یہی تھا کہ ابھی 17 سال کی ہے، 3 سال تک ہی اس کی رخصتی ہوگی، جب وہ 20 سال کی ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر 1-2 دن کبھی نہیں صبر کر گیا، رات کے 2 بجے اسے رخصت کروا کے ساتھ ہی لے آئے گا، اور ابھی رات کے 2:30 بجے ہوئے تھے، نہ کوئی رسمیں ہوئی تھی اور نہ ہی اپنی شادی کی اس طرح سے انجوائے کی تھی کہ جیسے کرنا چاہیے تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس نے تو نکاح کا ایونٹ بھی ٹھیک سے انجوائے نہیں کیا تھا۔ بس نکاح ہوا اور شہباز نے رخصتی کی رٹ لگا دی، بمشکل ہی سب نے کھانا کھایا تھا، اس کی بڑی بہن زوبیہ اور بہنوئی تک شامل نہیں تھے، اور یہ سب تماشا لگ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے اور پھر کیا نہ کرے۔ ابھی وہ کچھ یہی سوچ رہی تھی کہ جب باہر سے شور کی آواز اٹھی تھی۔ امتیاز صاحب اپنے بیٹے پر زور سے دھاڑے تھے۔ یہ کیا تماشا لگایا تم نے، بڑی برادری میں ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ شہباز کہنے لگا میں نے کیا غلط کیا، کیا بھاگ کر شادی کی وہی کی ہے جہاں آپ لوگ چاہتے تھے؟ اور اس کی والدہ کہنے لگی جی نہیں، رشتہ تمہاری مرضی پر ہوا ہے، تمہاری ضد پر اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، میں نے تو کہا تھا کہ لڑکی چھوٹی ہے اور ضد تمہاری تھی، اس کے گھر والے اتنی جلدی رخصتی کے لیے نہیں مانیں گے۔ شہباز کہنے لگا تو ہوگی نا رخصتی، مان لینا اس کے گھر والے آ گئے وہ میرے گھر پر بات ختم ہوگی۔ شہباز کے بڑے بھائی کہنے لگے بات ختم نہیں ہوئی، بات تو ابھی شروع ہوئی ہے، شادی اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے تمہاری ہوئی ہے، تم نے تو نکاح کے ایونٹ کو ہی برباد کر کے رکھ دیا۔ ایسی ضد باندھی کے لوگ رخصتی کرنے پر مجبور ہو گئے، اندر بیٹھی لڑکی اس وقت اس بات سے پریشان ہوگی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ کیا تماشا لگایا تم نے؟ کچھ نہیں، ارمان تھے ہمارے، تم سب سے چھوٹے تھے، سب کچھ تمہاری شادی کے حوالے سے ہم سب نے سوچ رکھا تھا کہ کیا تم نے بڑے بھائی نے اسے ڈانٹا تھا۔ وہ کہنے لگا فیضان بھائی پلیز، جو ہونا تھا ہو گیا،
اس کی والد کہنے لگے یہی تو پوچھ رہا ہوں، ایسا کیوں ہوا؟ ایسی بھی کیا کون سی آفت آ گئی تھی کہ تمہیں رخصتی کی آگ لگ گئی تھی؟ حالانکہ یہ پہلے سے تمہیں پتہ تھا کہ نکاح صرف ہوگا۔ اگر تمہارا کچھ ایسا ارادہ تھا تو ہمیں پہلے بتا دیتا، ہم کم از کم ارہا کے گھر والوں کے سامنے شرمندہ تو نہ ہوتے۔ وہ کہنے لگا بس دلہن بنی اور وہ مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے میرا دل نہیں مانا کہ اسے اکیلا چھوڑ کر رات گزاروں۔ جو بات شاویز نے بتائی تھی اس کے والد نظریں چرا گئے تھے۔ بیٹے کی بے شرمی پہ افسوس ہوا تھا اور باہر کھڑی اس کی بھابیاں شرم سے کمروں میں گئی تھی۔ اس کی والدہ تو آنکھیں پھاڑے بیٹے کی بے شرمی پر کو سن رہی تھی اور کہنے لگی امتیاز دفع کریں اسے، یہ شروع سے ہی ڈھیٹ ہے اور بدتمیز بھی بے حیا۔ اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ کون سی بات ماں باپ کے سامنے کرنی چاہیے اور کون سی اور کیا نہیں کرنی چاہیے۔ امتیاز صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے منہ پر تھپڑ دے مارے۔ کتنی ڈٹھائی اور وہ بے شرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا، ارتکاب کر رہا تھا، اور وہ کہنے لگا آپ لوگوں کو تو شرم ہی نہیں آتی مجھ سے یہ پوچھتے ہوئے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اسے رخصت کروا کے کیوں لایا ہوں؟ میرے بڑے بھائی رخصت کروا کر کیوں لاتے ہیں؟ اپنی بیویوں کو ان کی شکل دیکھنے کے لیے تو نہیں لائے تھے نا؟ شاویز کو تو جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کیا بولے جا رہے ہیں۔ امتیاز صاحب کہنے لگے بس اپنا منہ بند رکھو اور جاؤ دفعہ ہو جاؤ میرے اپنے کمرے میں۔ شاویز اسی بات کا منتظر تھا، وہ تو سیٹیاں بجاتا ہوا کسی رومانٹک گانے کے دھن میں ہی وسلنگ کرتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ آتا اور بھائی اور باپ کی اس پر حیائی پر کھل تو چکی تھی اور کبھی اپنی بیویوں کو لے کر اپنے کمروں میں چلے گئے تو امتیاز صاحب کبھی غصے بند دروازے کو دیکھنے لگے۔ شاویز کی ماں کو تو معصوم لڑکی پر رحم آ گیا تھا، پتہ نہیں اس کا آوارہ بیٹا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ وہ اسے یہ بھی نہیں کہہ پائی تھی کہ یہ لڑکی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کے ساتھ تھوڑی احتیاط برتنا، کیونکہ جس قدر بے باکی ان کے بیٹے نے دکھائی تھی نہ جانے اپنی ماں کے سامنے کیسے جملے کہہ دیتا۔ وہ تو اپنا سر پکڑ کے رہ چکی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو اسے اندر آتا دیکھ کر جتنی نروس ارہا تھی وہی جانتی تھی۔ وہ سمٹ کر بیٹھی تھی اور بڑی زور سے شاویز نے دروازہ بند کیا اور پھر کنڈی لگائی تھی۔ ارہا کو تو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا ہو۔ اسے لگا کہ جیسے اس کے گلے میں اور پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگی۔ اس وقت وہ پوری طرح سے بدحواسی تھی اور وہ نروس تھی، آنکھوں میں آنسو جھل ملائے تھے، اور ایک تو اس کی عمر میں اور شاویز کی عمر میں 6-7 سال کا فرق تھا۔ وہ زوبیہ سے بھی 2 سال بڑا تھا۔ بڑے غصے میں سے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا، وہ بھی بیٹھ پر بالکل دھڑام سے۔ وہ اچھل کر رہ گئی تھی اور فوراً سے پیچھے ہٹنے لگی، پھر چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاویز اسے غصے سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا بہت برا لگ رہا ہے نا تمہیں؟ وقت سے پہلے رخصت ہو کر یہاں میرے سامنے بیٹھنا۔ ارہا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جواب کیا دے۔ وہ تو بری طرح سے کپا رہی تھی کیونکہ سامنے بیٹھا اس کا شوہر اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، بڑے کڑے تیوروں سے اس سے بات کر رہا تھا، زیادہ ذرا بھی نرمی اور لچک نہیں اس کے لہجے میں۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی تو شاویز نے اس کی کلائی پکڑی اور پھر ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے تھے، لرز رہے تھے۔ اس کی کیفیت کو وہ دیکھ کر سمجھ چکا تھا، لیکن ابھی تو شروعات میں جان بوجھ کر بے حسی کا مظاہرہ دکھا رہا تھا۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ وہ سخت لہجے سے بولا تھا کہ ارہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ اسے چھڑانے لگی تھی اور کلائی میں پہنی گئی سرخ چوڑیاں ٹوٹی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت اور بھی مضبوط ہوئی تھی۔ کہنے لگا او تو نخرے دکھاؤ گی تم مجھے، لیکن کیا ہے نہ جانے من، میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہارے نخرے دیکھنے کا۔ یہ کہہ کر اس نے ارہا کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا تھا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی مانند اس کے حصار میں مقید ہوئی تھی اور اس کے کپاتے ہونٹ دیکھ کر وہ بالکل پاگل سا ہوا تھا۔ دلہن کے روح میں وہ ویسے بھی قیامت ڈھا رہی تھی اور اس پر خوفزدہ خوف اور ڈر بدحواسی کے ملے جلے تاثرات اسے مزید ہوشربا بنا رہے تھے۔ وہ شاویز کے حصار میں کس مسا رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا اور اس کے اوپر آ چکا تھا، اور ابھی تک اس نے زیور پہنے ہوئے تھے اور اس کے زیور بھی اس نے اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی اور اس کے ہونٹوں کو اپنے دسترس میں لے چکا تھا۔ ارہا تو کپا کے رہ گئی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاویز ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ پہلی رات شوہر بیوی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا ہے، پہلے ہلکی پھلکی باتیں کرتا ہے، تکلف کی دیوار گرانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کا ہاتھ چھو کر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا وہ ذہنی طور پر کچھ تیار بھی ہے یا نہیں۔ آدھی رات کو تو باتوں میں ہی گزر جاتی، بیوی کو رشتے کی نوعیت بتانے میں ہی گزر جاتی تاکہ وہ نروس نہ ہو، گھبرا نہ جائیں۔ ایک انوکھا سا رشتہ ہے، دو اجنبی ایک ہی رات میں اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ ایک قلب دو جان دونوں کے قریب ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن
لیکن سب کچھ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، اور تاکہ بیوی ذہنی طور پر کچھ تیار ہو سکے، سوچ سمجھ سکے۔ لیکن شاہویز نے تو اسے اتنی سی بھی مہلت نہیں دی تھی اور اس کے ہونٹوں پہ اپنی دسترس میں لے کر شدت بڑھانے لگا تھا، اور اس کا زیور اس نے شدت اور جذبات سے اتارے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ذرا سی سختی تھی، وہ پلیز پلیز کہہ رہی تھی کہ شاہویز پلیز پلیز، آہستہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کانوں کے آویزے جب اس نے بڑی بے دردی سے اتارنے شروع کیے تھے، کیونکہ جذبات سے بے قابو ہو چکے تھے اور برداشت نہیں پا رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر سما جائے۔